I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल में खुदा के कलाम को, हर किताब को समराइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि उससे आप सुने और आप बरकत पाएं। आज आपको पता है कि मैं डिफरेंट पास्टर को, फादर्स को, सिस्टर्स को मौका देता हूं, बल्कि इसमें आते हैं वो खुद अपनी विशेष जाहिर करते हैं कि हम भी आना चाह रहे हैं, खुदा के कलाम को शेयर करें। तो मेरा ख्याल है कि समराइज जो करना कि उस पूरी किताब में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट हैं, हम वो जान सकें। तो आज जिस किताब के बारे में हम बात करने को हैं वो है नोहा। नोहा का मतलब ही अफसोस है, अफसुर्दा होना, ये सब कुछ। तो आज हम जानेंगे एक बहुत ही हमारे साथ पास्टर नॉलेजेबल पर्सन हमारे साथ हैं जो इस पर बात करेंगे। उनका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूं। पास्टर चार्ल्स जो हैं रियाज, बहुत ही नॉलेजेबल हैं, उसने बीए बीएड किया हुआ है और 20 साल से खुदा की खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। ज़्यादातर ये कराची में, आजम बस्ती में, मुदाबाद में हैं और इसके अलावा एक ऐसे सेंटर के साथ भी हैं जो कि खुदा के काम को सरअंजाम देते हैं। हम जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आज उनसे पूछेंगे, उनकी नॉलेज उसके बारे में। मैं समझता हूं कि वो भी अपने ख्यालात आपके साथ शेयर करेंगे। ओके माय डियर, ज़रूर से सुने, बहुत सी बरकत आप पाएं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम पास्टर जी को वेलकम कहते हैं। पास्टर जी वेलकम विद अस कि आप हमारे चैनल में आए, हमें टाइम दिया। गॉड ब्लेस यू। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप बहुत दूर से हमारे चैनल में आज आए हैं ताकि खुदा उनके कलाम को शेयर करें। थैंक यू सो मच सर मैक्स जेम्स साहब। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने यहाँ पर आने का मौका दिया और आप ये खूबसूरत प्रोग्राम जो कर रहे हैं खुदा का कलाम, ताकि खुदा के लोगों तक पहुँचे और तरतीब के साथ जो है वो खुदा के लोग खुदा का कलाम पढ़ें और समझें और जानें और खुदा के नाम के सौता जलाल दे सकें। तो पास्टर जी, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये नोहा की जो किताब है क्या इसका मतलब क्या है? जी जी बिल्कुल, जो नोहा की किताब जिसको हम तरतीब वाइज जिस तरह से आपने एक सीरियल शुरू की है और इसमें आज इस किताब के बारे में हम सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं और उसका नाम नोहा की किताब है। नोहा की किताब जैसा कि इसके नाम ही से ज़ाहिर होता है, इसके नाम ही से पता चलता है, ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जिसका मतलब है अफसोस करना, आहो नाला करना, रोना, चिल्लाना या दर्द और दुख के मानों में जो है ये नोहा के मानी जो ये बनते हैं। और जब हम नोहा की बात करते हैं और नोहा की किताब अक्सर औक़ात जो हमारे असातिज़ा हैं और बाइबल मुक़द्दस के मुफ़क्किरीन हैं, मुफ़स्सिरीन हैं, और वो इस किताब के ताल्लुक़ से वो बयान करते हैं कि ये इसका जो मुसन्निफ़ है और वो गुमनाम इसका मुसन्निफ़ है। और कंसीडर ये भी किया जाता है कि इसका जो मुसन्निफ़ है वो खुदा का बंदा यर्मिया जो है और इसका यर्मिया के साथ ही है। जी जी, यर्मिया के साथ है इसको मंसूब किया जाता है। यर्मिया के साथ क्यों मंसूब किया जाता है? जब हम खुदा के कलाम का और बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं और उसमें हमें बहुत सारी ऐसी शख्सियतें मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे अंबिया इकराम मिलते हैं और जिनको ख़ास एक नाम के साथ, उनके टाइटल के साथ, उनकी खदमत के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। जब हम खुदा के बंदा एलिया की बात करते हैं और एलिया को जो है वो मंसूब किया जाता है कि ये आसमान पर से आग को बरसाने वाला या आसमान को बंद कर देने वाला या आसमान को खोल देने वाला। और इसी तरह से नोहा की किताब जो है वो यर्मिया के नाम के साथ इसलिए मंसूब की जाती है क्योंकि यर्मिया जो है और उसको रोने वाला नबी कहा जाता है।
اور وہ ایک بڑی خواہش کا اظہار کرتا ہے، کہتے ہیں کہ کاش کہ میرا سر جو ہے وہ پانی ہوتا اور میری آنکھیں جو ہیں وہ اسی طرح سے چشمہ ہوتی اور میں دن رات اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ میں آنسو بہاتا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ یرمیہ کے نام کے ساتھ جو ہے اس کتاب کو جوڑا اور منسوب کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس لیے بھی منسوب کیا جاتا ہے کیونکہ جو یرمیہ کا لکھنے کا سٹائل ہے اور وہی ہمیں نوح میں بھی سیم ملتا ہے، جی وہ سیم ملتا جلتا ہے، اور جس کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو رائٹر ہے وہ نوح کی کتاب کا جو ہے وہ خدا کا خادم، خدا کا بندہ، نبی جو ہے وہ یرمیہ نبی جو ہے وہ اس کا رائٹر ہے۔ پاسٹر جی اس میں اہم نکات کیا ہیں؟ جی بالکل، اس کے جو اہم نکات ہیں وہ بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم یروشلم کی بات کرتے ہیں اور نوح کی کتاب اس کے پہلے باب اور اس کی پہلی آیتی میں جو ہے وہ ایک یروشلم کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ وہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ یروشلم کی حالت کیا ہے، کس طرح کا یروشلم ہے، اور وہاں پہ لکھا گیا کہ یہ جو بستی یہ خوبصورت بستی ہے، ویل فرنشڈ ہے اور خوبصورتی کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اور پھر اس میں امن اور سلامتی اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ یروشلم میں موجود اور پایا جاتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ خدا کا بندہ یرمیہ جو ہے اب جو یروشلم کی حالت کو دیکھتا ہے، اب یروشلم کی حالت جو ہے وہ تو پہلے والی نہیں ہے، بلکہ یروشلم کی حالت جو ہے وہ نوجوانوں کی اور بچوں کی جو ہے وہ حالت نہایت ہی جو ہے وہ ناگفتہ بے حالت ہے، اور اس میں نوجوان جو ہیں وہ کوچوں میں اور بھوک کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب ہیں اور وہ چوکوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جس کی حالت جو ہے وہ نہایت ہی خراب اور خستہ حال جو ہے وہ اس کی حالت ہے، جس کی بنا پہ جو ہے وہ یرمیہ کا دل غم کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اپنی قوم کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ آنسو بہاتا ہے اور وہ غم کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو یرمیہ کے ساتھ ہی اس کو بلونگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کو جب وہ لے کر چلے جاتے ہیں، یہ اسرائیلی قوم کو سب لے کر چلے جاتے ہیں، اسی دوران وہ اس کے افسوس کے لیے یہ سب اس کے افسوس کے لیے اس کے افسوس کے لیے، اور پھر جب یروشلم کے لوگ اور اسرائیل کے لوگوں کی حالت جو ہے اور اس کے پیچھے پس پردہ کیا چیز ہے، انہوں نے خدا کی تابعداری کرنا چھوڑ دی ہے، گناہ ان کی زندگیوں میں آ گیا ہے، انہوں نے خدا کی نافرمانی اور بت پرستی جو ہے اور انہوں نے کرنی شروع کر دی ہے۔ جب ہم اس کا تیسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں اور نوح کی کتاب کو یروشلم کے زوال کے بالکل قریب جو ہے وہ تقریباً 596 قبل از مسیح میں جو ہے اس کتاب کو لکھا گیا ہے، اسی تناظر میں جو ہے وہ 596 قبل از مسیح میں جو ہے وہ خدا کا بندہ یرمیہ جو ہے اس کو تحریر کرتا ہے کہ اس کی حالت کو دیکھ کے کہ وہ جو یروشلم، وہ جو بستی، وہ جو حالات اتنے ہی زیادہ خوبصورت تھے اور اب اس کی حالت جو ہے وہ کس طرح کی حالت ہے، اس لیے وہ آنسو بہاتا ہے اور وہ مایوسی اور پریشانی کا شکار ہے۔ اوکے پاسٹر جی، یہ جو یروشلم کی وجہ سے یہ ساری سچویشن بنی ہیں، جو کچھ بھی وہ پریشان تھا اس نے پہلے اپنے سچویشن میں پہلے تو وہ ان سے خدا کا کلام پہنچا رہا تھا، لیکن نوح میں آ کے وہ جو چلے گئے تھے اس کی وجہ سے افسوس کر رہا ہے کہ دیکھو جو کہا تھا وہی ہوا، کیونکہ آپ نے نافرمانی کی، خدا کی بات کو آپ نے مانا نہیں ہے۔ اور پھر خدا کا کلام جو ہے جب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں کہ خدا محبت بھی ہے اور خدا غیور بھی ہے، خدا کی شخصیت میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، جب یرمیہ اس وقت زندہ ہی تھا جب نبوت کر رہا تھا، جب اس کو اسیر کر کے لے کر چلے گئے تھے؟ وہ ساری بات ہے کہ اس نے اپنی حالت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی۔ تو یرمیہ اس وقت کیا تھا؟ یہ بھی ساتھ ان کے اسیری میں چلا گیا تھا یا یہ علیحدہ تھا؟ یہ اسیری میں بھی چلا گیا، اور پھر جب اس کی ساری حالت کو دیکھتے ہوئے جو ہے کیونکہ پہلے تو وہ بتاتا رہا ان کو، لیکن پھر اسیری کر کے وہ اسے لے کر چلے گئے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو بابل میں وہ چلے گئے تو پھر 71 ایئر وہاں پر رہے یا 70 ایئر، اوکے، تو 70 ایئر اگر وہ وہاں پر رہے تو یہ بھی وہیں پر تھا، اسیری میں ہی تھا، یہ بھی اسیری میں، تو اسیری میں یہ لکھتا رہا اور نوح بھی وہ کرتا رہا، وہ نوح کرتا رہا آنسو بہا بہا کر، کیونکہ کوئی بھی آنسو جو ہے یا دل کی حالت جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آنسو ایسے ہی بہتے نہیں ہیں، اور اس کے دل کی حالت جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے جو ہے، اور پھر
سر اس کتاب کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یروشلم کے زوال پر جو ہے وہ شدید نوحہ کرنا ہے. اوکے، تو وہ کیا ہے ایسا جو بہت زیادہ یہ شدید جو اس پر نوحہ کرتا ہے یروشلم پر؟ جی جی، یہ کیا ہے ایسے یہ پوائنٹ؟ یہ اس کا جو بہت بڑا پوائنٹ اور بہت بڑا مقصد جو ہے، کیونکہ اس کا ایک لگاؤ ہے یروشلم کے ساتھ، اس کا لگاؤ ہے اپنی قوم کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے، بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ جب اس کا لگاؤ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور حاضرہ میں جو ہے یہ نوحہ کی کتاب جو ہم جو لیڈرشپ میں ہیں، ہم جو خدا کے خادم ہیں، ہم جو فرنٹ لائنوں پہ خدا کا کام اور خدا کی خدمت کرنے والے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ یہ نوحہ کی کتاب آج ہمارے لیے ایک چیلنج بھی ہے. کتنے ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں جو گناہ کی حالت میں، نافرمانی کی حالت میں، بت پرستی میں اور نشے بازی میں جو ہے وہ دکھ اٹھا رہے ہیں اور وہ موت کی حالت میں چلے جا رہے ہیں، اپنی فیملی کو بھی پریشان کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی پریشان کر تو رہے ہیں. یہ وہی سمجھو کہ ہم اس کو اگر ریلیٹ کرتے ہیں آج کے دور میں یوتھ کے ساتھ یا اپنے لوگوں کے ساتھ، اور دور میں یہ سیم ایک ہی جیسا ہے. ڈیفینیٹلی سر، یہ بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہے. تو اس کی کنکلوژن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس کی کنکلوژن ہے؟ میں اس کے لیے سر یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ جس طرح سے خدا بار بار ہمیں تنبیہ کرتا ہے، خدا ہمیں بتاتا ہے. خدا نے اس دور میں قوم بنی اسرائیل کو بھی جو ہے وہ خدا نے صاف اور واضح طور پر خدا نے بتایا تھا، اگر تم میری باتوں کو جانو گے، اگر تم میری باتوں کو سمجھو گے، اگر تم میری باتوں پہ عمل پیرا ہوگے، اور پھر یہ ساری کی ساری برکتیں جو ہیں وہ میں تمہیں بخشوں گا، میں تمہیں دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے، خدا کو رد کرو گے، نافرمانی کرو گے، بت پرستی کرو گے، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے یہ ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ نکلے گا. پھر اس کتاب کی سر جو کلیدی آیت ہے وہ نوحہ کی کتاب باب نمبر 2 آیت نمبر 17 ہے. میں اس کو ریڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں بڑا ہی اہم پیغام، اس کی مرکزی آیت اور کلیدی آیت جو ہے وہ نوحہ کی کتاب میں سے یہاں بڑی محکوم ہے خدا کے کلام میں سے. خداوند نے جو ٹھانا وہی کیا، اس نے اپنے کلام کو جو ایام قدیم میں فرمایا تھا پورا کیا. اس نے گرا دیا اور رحم نہ کیا، اس نے دشمن کو تجھ پر شادمان کیا، اس نے تیرے مخالفوں کے سینگ کو بلند کیا. تو یہاں پر اس کی جو مرکزی آیت ہے وہ بھی یہ یاد دلاتی ہے، خدا جب ٹھان لیتا ہے، خدا جب تباہی اور بربادی کسی کے لیے کرنا چاہتا ہے، ایک وہ وقت آتا ہے کہ خدا جو ہے اسے آگاہ کرتا ہے، خدا تنبیہ کرتا ہے، خدا بتاتا ہے کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا. اور یہی کام خدا نے یرمیہ نبی کے وسیلہ سے قوم بنی اسرائیل کے لیے کیا. لیکن جب انہوں نے ایسا نہ کیا، اور پھر خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ تیرے مخالفوں کے سینگ کو جو ہے وہ خدا نے بلند کیا. مجھے سر یاد آ رہا ہے کہ حبقوق کی کتاب میں جو ہے، اور وہ بھی ایسا ہی ہمیں نظر آتا ہے، حنوک کی کتاب، حبقوق کی کتاب میں جو ہے بابل کے لوگ جو ہیں جب وہ چڑھائی کرنے کے لیے آتے ہیں، اور خدا کا بندہ حبقوق کہتا ہے اے خداوند مانا کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم گنہگار ہیں، لیکن یہ جو بابل کے لوگ ہیں یہ تو ہم سے بھی زیادہ گنہگار ہیں. وہ پہلے سے اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کہتا ہے یہ ہم سے بھی گناہ، یہ تو ہم سے بھی زیادہ گنہگار ہیں. تو کیا تو ان بابلیوں کو ہم پہ چڑھا کے لے کے آئے گا؟ خدا کہتے ہیں ہاں میں انہی کو چڑھا کے لے کے آؤں گا. لیکن وہاں پر بھی خدا کے کلام میں خوبصورت بات ملتی ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، جب ہم خداوند کی تابعداری اور خداوند کی فرمانبرداری ایمانداری میں ہم رہتے ہیں تو سب کچھ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. تو پھر پاسٹر جی کوئی اور ایسی خاص بات کوئی اس کتاب میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ویورز کو بتانے کی ضرورت ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب میں یہ ساری کی ساری کتاب، اس کے 5 ابواب ہیں، اور ایک ایک باب اور ایک ایک ورس جو ہے یہ ہمیں یاد دلاتی ہے، ہمیں ریمائنڈر دیتی ہے کہ جس طرح سے خدا نے قوم بنی اسرائیل کو، خدا پیار کرتا تھا، خدا محبت کرتا تھا، خدا مجھ سے اور آپ سے بھی پیار کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ خدا کی محبت کو جو ہے وہ ہمیں حقیر جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کی تابعداری اور اس کی فرمانبرداری کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری خاص بات جو میں اس چینل کے توسط سے میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا
کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کے لیے ہم کیا پلان کرتے ہیں، جی ہمارے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں اس کے لیے ہم کیا پلان کرتے ہیں۔ اور یہ نوح کی کتاب جو ہے یہ مجھے اور آپ کو یاد دلاتی ہے کہ ہم نیو جنریشن کو، نئی نسل کو جو ہے جو آگ میں پڑ رہے ہیں، اور ہم ان کو جھپٹ کر جو ہے وہ آگ میں سے نکالیں تاکہ وہ خدا ان کی تابعداری، خدا کی فرمانبرداری۔ تھینک یو پاسٹر جی، بہت اچھا میسیج۔ مائی ڈیئر فرینڈس اینڈ مائی ویور، جیسا کہ پاسٹر چارلز نے بہت اچھے انداز میں، بہت سمپل انداز میں یہ نوح کی کتاب کو بیان کیا، حالانکہ یہ بہت چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس میں میسیج اور اس میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے، اور اس نے سب چیزیں یہاں پر بتائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بھی نوح کی کتاب کی طرح ابھی تک ہیں، ہمیں چینج ہونے کی ضرورت ہے۔ تو مائی ڈیئر، اس کو ضرور دیکھیں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے ہمارے لوگوں کو بھی نوح کی کتاب کے بارے میں علم ہو، ہمارے بائبل مقدس کے بارے میں ان کو نالج ہو کہ یہ کتابیں ہم سے کیا کہتی ہیں، کیا نالج ہمیں دیتی ہیں۔ اوکے مائی ڈیئر، تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو پاسٹر جی، Thank you گاڈ so بلیس much, یو، sir. Thank بہت you. اچھا، بہت